अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हुसैन की तरफ से और फोरमैन की दुनिया की तरफ से आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आप सबका रमज़ान जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो है रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान के साथ गुजर रहा है। दूसरा अशरा जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और मौसम भी स्पेशली मुल्तान के अंदर भी बहुत अच्छा जा रहा है, सुनने में आ रहा है। तो इस रमज़ान शरीफ के हवाले से मैं ये जिक्र अर्ज करता चलूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जो जो ममालिक परेशानी में है अल्लाह ताला उनकी परेशानियां हल करें। स्पेशली फ़लस्तीन के लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। आज की जो हमारी वीडियो है जो कि 17 रमज़ान मुबारक जो कि हमारा गुजर गया, उसमें ये था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो पहली जीत से हमकिनार किया वो थी ग़ज़वा बदर। बदर के मुकाम के अंदर यानी कि पेश आई थी। एक छोटी सी बस्ती है लेकिन वो बड़ी साफ सुथरी और खूबसूरत बस्ती है और वहाँ का पानी साफ शफाफ है, जिसके अंदर बदर जो है वो साफ नजर आता है। इस वजह से उस बस्ती को बदर कहा जाता है और वहाँ पर लड़ाई पहली जंग हुई जिसको हम जंगे बदर कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमानों ने उससे कामयाबी हासिल की। अब हम बात करते चलें, बहुत सारे लोगों ने जंग बदर के हवाले से बात की। हमारी वीडियो को थोड़ा सा जो इसलिए डिफरेंट टॉपिक में बताना चाहूँगा, इसको डिफरेंस आपको इसलिए नजर आएगा कि अल्लाह ताला ने इस जो जंग है इसके जरिए हमें बहुत सारे पैगामात मिले जो कि हम लोगों ने समझे और आगे हमें हमारे मुसलमानों को तरक्की मिली। हमें भी इसमें से सबक लेना चाहिए। जैसे कि एक है कुव्वत ईमानी। आपको सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ इसके बारे में कि इस दिन को हम यौमुल फुरकान से भी ताबीर किया जाता है क्योंकि हक और बातिल को वाज़े यहाँ पर हमें कर दिया गया था अल्लाह ताला की तरफ से। जब हम कामयाब हुए कि हक अलहदा हो गया, बातिल अलहदा हो गया, मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई। अब बात करते हैं सबसे पहले ग़ज़वा और जंग के बारे में। कुछ लोग जंग भी कहते हैं, कुछ लोग ग़ज़वा। कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि भाई ग़ज़वा और जंग में क्या फ़र्क है, तो वो बताता चलूँ मैं आपको कि जिस जंग के अंदर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारी शान है, जान है, जिस जंग के अंदर उन्होंने अमलन हिस्सा लिया हो उस जंग को ग़ज़वा कहा जाता है। समझ आ रही है बात कि जिसमें उन्होंने खुद हिस्सा लिया हो उसको हम ग़ज़वा कहते हैं कि मैदान के अंदर वो यानी कि उन्होंने शिरकत की हो। और जहां उन्होंने खुद शिरकत ना की हो, लश्कर हमारे मुसलमानों के गए हों और अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी उन्हें फतह नसीब हुई हो, तो उसको हम जंग कहते हैं। सिर्फ ये फर्क है मेन ग़ज़वा और जंग में। ग़ज़वा में हमारे हज़रत अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बज़ाते खुद मैदान के अंदर उतरते हैं, उसको ग़ज़वा कहते हैं। और जहाँ पे वो ना हो यानी कि वो बैक लीड कर रहे हों और आगे जो है क्या नाम है स्ट्रेटजी बनाकर सारी जो है मुस्लिम बाकी जो उनके हमारे हैं सिपा सलार जिनको हम आगे भेजते हैं, तो वो जहाँ आ गए उसको जंग कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि उस वक्त की उनकी पॉलिसीज के हिसाब से। सबसे पहले पॉलिसी से बताने से पहले आपको ये बताते चलें कि मुसलमानों की जो उस वक्त तादाद थी वो थोड़ी सी थी, 313 थी, 313। और हमारे पास ऊँटों की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 ऊँट थे सारे और घोड़े भी चंद एक थे। उसके अलावा अगर हम बात करें 70 हमारे पास ऊँट थे। ठीक है जी, थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ी सी यानी कि इसकी डिफरेंस आता है। लेकिन अगर हम उस तरफ दूसरी तरफ पे आए कि जो कुफार के पास था, कुफार के पास जो है जनाबे वाला उनके पास तो ठीक ठाक सामान था। उनके पास जो है 100 घोड़े थे और लातादाद काफी सारे पास ऊँट भी थे जो मुकम्मल साजो सामान के साथ थे, तलवारें, भाले, एवरीथिंग। और हमारे मुसलमानों के पास शमशीर भी 6, 7, 8 थी सारी, जिनके जरिए उन्होंने ये जंग लड़ी। तो जब ये स्टार्ट हुआ वाकया, जब हम पहुंचे वहां तो उनका लश्कर था 1000 का लश्कर और 313 का लश्कर, बड़ा फर्क पड़ता है। वहां जो होती है कि सिपा सलारी देखी जाती है कि सिपा सलार कौन मजबूत है। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लीट पैकेज अल्लाह ताला ने बनाया था। उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ उनके अंदर मुकम्मल थी सलाहियत के तौर पर। सिपा सलार भी वो कमाल थे, स्ट्रैटेजीज बनाने में वो माहिर थे। आप ये देख लें कि 313 को उन्होंने जब वो थोड़ा सा घबराए तो उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हारे साथ अल्लाह ताला की ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लो, खुद को जीत हमारी मुकद्दर में है।
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہی کیا. اور لٹرلی اس وقت کا جو لکھنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم نے خود فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھا ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، اور الحمدللہ ہم جنگ جیت گئے، ہم غزوہ بدر جیت گئے. یہ اسٹریٹجی تھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو تھوڑا سا ڈر رہے تھے ان میں اتنی قوت ایمانی کو مضبوط انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور جنگ میں اتر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دیکھیں فتح نصیب کی. ابو جہل وہ حیران ہو گیا دیکھ کے کہ 313 اور میرے مانے ہوئے 700 1000 جنگجوؤں کے ساتھ ٹکرائے ہیں اور ان کو ہرا دیا. یہ تھی ہماری قوت ایمانی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلیں اس میں، تو اس میں جو سب سے مزیدار چیز ہے، ساتھ ساتھ میں لکھا ہوا کیونکہ اسلامک چیزیں اس میں پوائنٹ آف ویوز میں بات وہ بتائی جاتی ہے کہ جو ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ ہو، تاکہ کوئی کسی کو کوئی شک شبہ یا پریشانی نہ آئے. اچھا جی، اب میں بات کر رہا تھا جناب والا بڑی انٹرسٹنگ، کہ جو اس میں ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ہم نے جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور ہم نے الحمدللہ وہ جنگ جیت لی. ابو جہل کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ واپس بھاگنے کو ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی جنگ نصیب کی فتح کے طور پر. اور دوسرا آپ کو بتاتے چلیں اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو ہے سارا رمضان میں ہم ہوئی تھی اسٹارٹ، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں کامیابی ہمیں حاصل ہوئی. اور یہ وہ ایریا تھا مین جہاں تجارت کے لیے لوگ یہاں سے گزرتے تھے، اور یہ بڑا ایک اہم جگہ تھی جہاں پر یہ ہوا. سال تھا جی، یہ دیکھیں کہ ہر لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف صبر کرتے رہیں صبر کرتے رہیں صبر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ ساتھ مزید بھی اس کو کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے. ایک حد ہوتی ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا کہ بہت چند لوگ ان کے ساتھ تھے، ان نے بہت تنگی دستی جو ہے انہوں نے دیکھی، لوگوں نے بہت ان کو یعنی کہ برا بھلا کہا، ان کو بہت کچھ کہا، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو پلٹ کر بد دعا نہیں دی. ان کے حق میں ہی دعا کی کہ یا باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ نادان ہیں، آپ ان کو معاف فرمائیں. کبھی پلٹ کر کسی کو کچھ نہیں کہا. کوئی بڑھیا کیا گن پھینک دیتی تھی ان پر، انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا. ایون یہ ہوا کہ کچھ دن دیکھا کہ اس نے نہیں پھینکا تو اس کے گھر عیادت کرنے چلے گئے، پوچھا کہ بھائی کیا وجہ، کیوں نہیں اور نظر آ رہی، تو پتہ لگا وہ بیمار ہے. تو ان کی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت بھی کی، ان کے گھر کا کام کاج بھی کیا، ان کو بتایا کہ میں محمد ہوں. اور ان کے اس عمل کا کیا نتیجہ ہو کہ اس خاتون نے فوراً اسلام قبول کر لیا. ہمارے نبی کیسے تھے، اتنا وہ لوگوں سے پیار کرتے تھے. تو بات وہی کرنے کی آ رہی ہے کہ جیسے کہ آج کل کہتے ہیں کہ صبر صرف صبر کا ہمیں نہیں کہا گیا، صبر کی ایک بتا دیا گیا کہ اس کے بعد آپ نے اپنے حق کے لیے سٹینڈ کرنا ہے. جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد ہو گئے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ اب ہجرت کیجئے یہاں سے. تو وہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہ انہوں نے کی. تو یہ جو جنگ ہے یہ ہماری ہجرت کو کیے ہوئے ابھی دوسرا سال تھا، آلموسٹ 18 یا 19 مہینے ہوئے تھے ہجرت کیے ہوئے. تو جب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب آپ جنگ کیجیے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب یہ ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہاں جی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے لوگوں کو تیار کیجئے اور ان کے ساتھ اعلان جنگ کیجئے. تب جنگ کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا الحمدللہ اس میں فتح نصیب کی. لیکن آج کل کا آج کے جو ہمیں یہاں سے اس سے ہمیں میسج جو ملتا ہے نا، بہت سارے میسیجز ہیں جو میں ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا بتانا چاہتا. سب سے پہلا میسج یہ کہ جو بتایا گیا قوت ایمانی، اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانتے ہیں اور الحمدللہ ایک ہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. یہ دو چیزیں ایگزیکٹ ہیں جو ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، جو ہم مانتے ہیں، جو کوئی بھی نہیں ایسا مسلمان کے جو اس چیز سے انکاری ہو. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز جو اس میں سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ پر یقین کر انسان خاص طور پر مسلمان جب کسی بھی نظام میں کودتا ہے تو الحمدللہ وہ ناکام نہیں ہوتا. مثال سامنے ہے کہ کہاں 313 لوگ جن کے پاس ساز و سامان ملی اور 1000 کفار کے جو مکمل جنگجو ہیں ان کے ساتھ ٹکرا ہوئے.
جن کے پاس گھوڑے لاتا تھا، جن کے پاس اونٹ، شمشیریں، بھالیں، بہت کچھ، تیر، اور وہ ہار گئے اور مسلمان جیت گئے۔ کیا تھا؟ قوت ایمانی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل ہم بھائیوں میں، مسلمانوں میں نہیں ہے، جو کم ہوتے جا رہے نقصان پیدا ہو رہا، وہ ہے میرے بھائیوں اعتماد، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد۔ دیکھیں اعتماد اور اتحاد دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں، الگ الگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جہاں اعتماد ہوگا وہ اتحاد ہوگا، اور جہاں اتحاد نہیں ہوگا وہ اعتماد نہیں ہوگا۔ اتحاد ہم اسی صورت میں کرتے ہیں کہ یار ہمیں اس پہ اعتماد ہے، ہم ایک ہے، تمام مسلمان ایک ہے۔ مسلمان ایک ایسے جسم کی مانند ہے کہ اگر سر میں یا کہیں بھی درد ہو تو پورے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے۔ مسلمان بھی ایسے ہی ہیں۔ دوسرا جو اس میں میسج تھا اس کے ساتھ میں بتایا، دو تو یہ آگے، تیسرا ہم اسے کریں کہ وہ ہے غرور۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر بھی دکھایا گیا کہ وہ 1000 کا لشکر کے ساتھ انہوں نے کہا ہم تو مسلمانوں کو روند کے رکھ دیں گے، لیکن مسلمانوں میں غرور نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، اور میدان میں اتر گئے، کوئی غرور نہیں کیا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ جو اتنے ساز و سامان کے ساتھ تھے، ٹرینڈ تھے، انہوں نے غرور کیا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، تو ان 313 بندوں نے اٹھا کے ان کو سرے مارا۔ یہ ہے بات کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا، کچھ بھی نہیں ہے غرور یار، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ آپ دیکھ لیں نا، سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے انسان کی روح پرواز ہو جاتی ہے، اس کے بعد سائنس 36,000 فارمولے کر چکی ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان کو زندہ نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا پورا ٹائم، وعدہ ہمارا وہ ہو گیا، اس کے بعد سائنس عمر بھی پہلے بندہ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سب کچھ۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہے اس وقت مسلمان، یہ پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں، ایک رہنے کا پیغام دیا ہے، سپورٹ کرنے کا پیغام دیا، لوگوں کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے کا پیغام دیا ہے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس کے لیے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری زکوٰۃ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں گے، کیوں؟ زکوٰۃ ہم نے اس کی راہ میں دینی ہے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہم سپورٹ کرتے ہیں، جو 2 وقت کا کھانا ٹائم سے کھا لیں، ان کے اپنے گھر کی ضروریات پوری ہو جائیں، وہ دعائیں دیتے ہیں، وہ دعائیں بھی ہمارے حق میں لکھی جاتی ہیں۔ ایک تو ہمیں پلس پوائنٹ مل گیا، کیا؟ کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمارے خوش کرے، ہمارے وہ پوائنٹ لکھ لیا کہ بھائی اس نے زکوٰۃ دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جس انسان کو دیتے ہیں، جب اس زکوٰۃ کو استعمال کرتا ہے اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے۔ وہ دوسرا پوائنٹ ہمیں پلس ملتا ہے کہ وہ بھی ہمارے حق میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کام کے اندر ہمارا ہی فائدہ دیا ہے، ہمیں ہی فائدہ دیا ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے اس وقت ہم الٹا چل رہے ہیں، جس وجہ سے ہمیں پریشانی آ رہی ہے۔ اس رمضان مہینے کے ببرکت مہینے سے میں سب مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں، سپورٹ کریں لوگوں کو، جہاں جہاں جس کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو ہے، دیکھیں آپ کیوں کسی کو مجبور کرتے ہیں مانگنے پہ؟ آپ کو اس کی گھر کی حالت پتہ ہے، آپ کو اس کی اپنی حالت پتہ ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، آپ اس کو بنا پوچھے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ، جن کی کتنے لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت تھی، پتھر کا تکیہ تھا ان کا، پتھر کے اوپر لیٹتے تھے، وہ خود جاتے تھے، پوچھ کے آتے تھے، دیکھتے تھے یہ کس کو ضرورت ہے، کسی کے گھر کا کام ہے تو گھر کا کام کر کے آتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے، کئی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ امیر المومنین ہے، اتنے عظیم تھے وہ۔ ان جیسے ہے کوئی آج کل کے دور میں؟ آج کل کے لوگ جو کہتے ہیں ان جتنی دولت، ان جتنی طاقت، ان جتنی ذہانت، ان جتنی چاہت آج کی کسی بندے میں ہے، کسی میں نہیں ہے، لیکن آپ ان کا رہن سہن دیکھیں۔ اٹھتے تھے، کہتے تھے کہ کسی کو کہتے تھے میرے لیے وہ نہ کرنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے، میں اپنے نبی کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا۔ کہتے تھے کہ اگر کہیں سمندر کے کنارے میں کوئی کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کا حساب بھی میرے سے عمر سے ہوگا۔ لیکن آج کل جو ہمارے حکمران صاحبان ہیں وہ اس چیز کو فالو نہیں کرتے۔
قارون کا خزانہ دیکھنے. چلے سب چھوڑیں، یہ پرانی بات ہے نا. نہیں قارون کے خزانے والی تو پرانی بات ہے نا. تو آپ کو نئی بات بتا دیتے. برج خلیفہ کا جو مالک ہے، برج خلیفہ دبئی کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے، وہ بیچارہ خالی آ کے کتنی دولت تھی اس کے پاس. چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ ہمارے پاس ایک مثال ہے، جو اتنے لاکھ مربع میل کے حکمران ہوں، اور جن کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل جاتا ہے. اور چھوڑیں، شیطان نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہے نا کہ یوں کریں وہ کریں، میرے کہنے پہ یوں کریں وہ کریں، سب کرتے ہیں. ارے وہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر راستہ بدل جاتا تھا اپنا. وہ ڈرتا تھا ان سے، اتنے دلیر تھے وہ. لیکن وہ ایک عام آدمی کو بھی کہتے تھے نہ تمہارا کوئی کام ہمیں بتاؤ میں کروں گا، لیکن میری شکایت نہ لگانا، میری شکایت نہ کسی سے لگانا، میری شکایت نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے. نہیں تو میرا میں کیا بنے گا میرا، مجھے کیسے وہ ملے گی معافی. اتنا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. جبکہ جن کے بارے میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں، ہماری شان ہے، وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ ان ہستی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے تھے، ایک سیکنڈ ایک پل کا بھی غرور نہیں تھا ان میں. اتنے جیدار تھے وہ، اتنے پیسے والے تھے، لیکن انہوں نے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، محنتیں کی. میں آپ کو ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں کہ ایک دفعہ روم کا، مصر کا آتے رہتے تھے ان کے پاس ڈیلیگیشنز، وہ آئے، وہ حضرت عمر فاروق علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے. انہوں نے سب سے پوچھا بھی حضرت عمر فاروق علیہ السلام کہا. انہوں نے کہا ابھی تو ادھر ہی تھے، ابھی تو نہیں کرتے. تو کسی ایک نے بتایا کہ وہاں چلے جائیں، کھجوروں کے جو درخت ہیں، جو باغ ہیں، ان کے پاس شاید آپ کو ملے. وہاں گئے تو وہاں کسی سے پوچھا تو بھی امیر المومنین سے ملنا ہے، حضرت عمر فاروق علیہ السلام سے بندے سے. انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے درخت کے نیچے جو آپ کو بزرگ آدمی بیٹھا نظر آ رہا ہے، سفید پھٹے ہوئے کپڑے جس نے پہنے ہوئے ہیں، وہ عمر فاروق ہے. تو جب وہ بندہ وہاں ان کے پاس گیا، پوچھا ان سے تو حیران. انہوں نے کہا کہ آپ عمر فاروق ہیں جن کی اتنے لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت، اور جن سے لوگ کفار ڈرتے ہیں، جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل جاتے ہیں، اور آپ ایسے کہ آپ نیچے زمین پر لیٹتے ہیں، تکیہ آپ کا پتھر ہے، پتھر کے اوپر آپ سر رکھ کے سوتے ہیں، آپ نے کپڑے دیکھیں کیسے پہنے، اور وہ یہ کیا. انہوں نے کہا جی یہ میرے رب کا معاملہ ہے، میں تو ایسے ہی ہوں، آپ بتائیں آپ کو. اتنی عظیم ہستی تھے وہ. اور آج کل ہمارے وہ تھوڑا سا پیسہ کیا آ جائے، آنکھ سے ماتھے بھی آ جاتے ہیں، چوڑے ہاں آ گئے ہم تو سائڈ پہ ہو جائیے، سارے لیے تک کرسی نہیں آنی چاہیے، یہ اس کے اوپر فوم اچھے والا لگاؤ، نہ گر بیٹھوں ایسے کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں سب یہیں رہ جانا ہے. زندگی بہتر کرنی ہے تو ہمارے اسلام کے حساب سے چلیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں، آپ سننا پڑھیں، ان کی دیکھیں انہوں نے کیسے کیسے کام کیا ہے. شریعت ہماری دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. سمپل عربی میں نہ پڑھیں. سمپل عربی میں تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن آپ کو تو عربی کا پتہ ہی عربی ہے کیا، عربی کا مطلب کیا ہے. آپ اس کا ترجمہ اردو میں آپ کبھی اگر پڑھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر ہوگا. امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو اس کی انفارمیشن مل سکے. شاید کسی کوئی ایک آدھا انسان راہ راست پر آ جائے تو آپ کو اور ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش عطا فرمائے. امید کرتے ہیں. اللہ حافظ.